Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. रात का खाना वो दोनों खा चुके थे। जरमिल तो ब्लैंकेट सर तक ओढ़े कब का सो भी चुका था। आधे से ज़्यादा बेड इसने अपने पहाड़ जैसे वजूद से घेरा हुआ था। कमरा भी इतना कुशादा नहीं था कि वो नीचे ही सो जाती, और बिल फर्श सुकड़ सिमट कर नीचे लेट भी जाती तो यकीन था कि वो बर्फ़ बन जाती। कमरे में इस कदर ठंड थी कि अब इसे सोफे पर बैठा भी नहीं जा रहा था। काफ़ी देर बैठे रहने से इसका वजूद शल होने लगा था। सर्दी के मारे जिस्म में कपकपाहट सी शुरू होने लगी थी। बिलाहिर इसी फैसले पर मोहर लगा दी कि अब बेड पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो आराम आराम से चलती हुई बेड के दूसरे कोने पर सुकड़ सिमट कर लेट गई। नींद तो बहुत आ रही थी, मगर ठंड जिसे इसकी नस नस में घुस रही थी। ब्लैंकेट भी एक ही था जो जरमिल ने खुद पर लपेटा हुआ था। जाने वो और क्या क्या सोचती रहती कि एक ज़ोरदार झटके से इसकी मरमरी नाजुक कमर के गिर्द जरमिल ने अपना बाजू हायल करके इसे अपनी जानिब जो खींचा कि वो पूरी तरह इसके वजूद का हिस्सा बनी थी। जाले इस अचानक अफ्ताद के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं थी। निहायत सहमी हुई नज़रों से इसे अपनी तरफ झुके इस चेहरे को तक रही थी। वो जो धीरे धीरे इसके सहमे हुए चेहरे पर उंगलियां के लम्स छोड़ रहा था। इन सब्ज़ आँखों में वो अपना अक्स उभरता बगौर देख रहा था। इन सब्ज़ आँखों में वो अपने नाम का ख्वाब सजाना चाहता था, एक नया जहान आबाद करना चाहता था। इन गुलाबी गदाज लबों पर अपने नाम की माला परोना चाहता था। इस रोशन पेशानी पर वो अपने प्यार की मोहर जब्त करना चाहता था। इसके सीने में धड़कते दिल पर विराजमान होकर वो राज करना चाहता था। इसके नाम के साथ जुड़ा अपने नाम को रोशन ता क़यामत कायम व दायम देखना चाहता था। वो ज़िंदगी भर का साथ निभाने का वादा चाहता था और इस पर अमल की पासदारी चाहता था। मत दूर रहा करो मुझसे ज़ाले, मुझे तुम्हारी दूरी एक पल के लिए भी गवारा नहीं है। और फिर वो कैसे मज़म्मत करती। वो इसके एहतजाज को खातिर में ला ही कब रहा था, और शायद इसका अपना दिल भी यही गवाही दे रहा था कि वो थक चुकी है। जरमिल के प्यार की छाँव में रहना चाहती है, इसकी चाहत की खुशबू में रच बस जाना चाहती है। वो जो इसका दिल इसके खिलाफ था, मगर अब जरमिल की माला जपना चाहता था, जिसमें वो बंध जाना चाहती थी। ज़िंदगी भर जरमिल की हो जाना चाहती थी, इस पर एतबार करना चाहती थी। सब कुछ भूल कर वो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती थी, मगर ये इकरार, ये इजहार वो चाहकर भी नहीं कर पा रही थी। वानी अभी भी नहा कर निकली थी। बैसाखी के सहारे चलते हुए बेड पर बैठी नूरी हिमा वक्त इसके साथ ही रहती थी। वानिया को देखकर बुरी तरह गड़बड़ा के रह गई। वानिया ने इसकी घबराहट शिद्दत से नोट की थी। सब ठीक है ना नूरी, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ रही हैं। वानिया ने शाकी नज़रों से नहीं तो वो वानिया बीवी, मैं तो बस यूं ही। ज़ुबान ना तो इसके लफ्ज़ों का साथ दे रही थी, ना हालत से ज़ाहिर हो रहा था कि सब कुछ ठीक है। सब हैरियत तो है ना, तुम्हारे घर में तो सब ठीक है। वो अब टावल से अपने बाल खुश्क कर रही थी। नूरी अपनी घबराहट को कंट्रोल करती हुई आगे बढ़ी और इसके हाथ से टावल लेकर खुद इसके बाल खुश्क करने लगी। जी वानिया बीबी, सब हैरियत है। वो असल में मेरा मियाँ बीमार पड़ गया है जी, इसी बारे में सोच रही थी। अरे तो तुम चली जाओ, इसे तो इस वक्त तुम्हारी शदीद ज़रूरत होगी। जी मैं भी यही सोच रही थी कि मिल कर आ जाऊँ। वैसे बहुत नाइंसाफ़ी हो गई है तुम्हारे साथ, मगर खैर मैंने भी फ़ैसला कर लिया है, तुम्हें और ज़्यादा दिन यहाँ ठहरना नहीं पड़ेगा। पुरसोच नज़रें सामने दीवार पर मरकूज़ की थी। कैसा फ़ैसला वानिया बीबी? वो कुछ बताने ही वाली थी कि अंदर हीरा दाखिल हुई थी। वानी ज़ाले आ गई है। सच? किसके साथ? वो बेसाखी संभाले खड़ी हो गई। खुशी इसके रों रों से झलक रही थी। जरमिल भाई के साथ है, चलो आओ। हाँ हाँ ज़रूर। वो हीरा के साथ खुशी खुशी कमरे से निकली थी। पीछे नूरी ने अपने गिरेबान से छोटा सा मोबाइल निकाला और कोई नंबर डायल करने लगी थी। वो ड्राइंग रूम में आई तो ज़ाले को सिमरन से लगे पाया, जो गोद में रज़ा को लिए इसके बालों में आराम आराम से उंगलियां फेर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने जरमिल को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जरमिल की निगाह इसकी तरफ उठी थी। कैसी हो आप? इसने खुशदिली से इसकी हैरियत दरियाफ्त की। गायबाना जान पहचान तो थी इनकी। आरफीन ने बहुत कुछ बताया हुआ था इस छोटी सी प्यारी लड़की के बारे में। जी अल्लाह का शुक्र है। वो मुस्कुराती हुई ज़ाले की सिमत बढ़ी। ज़ाले ने रज़ा को गोद से उतारा और खड़ी होकर इसके गले से लगी थी। जरमिल ने अपने दोनों हाथ रज़ा की तरफ बढ़ाए। वो कलकारियाँ भरता हुआ इसके बाजू में समा गया था। पूरा कमरा खुशगवार माहौल में था।
ارے وانیہ بیٹا، آج دوپہر کے کھانے میں کیا پکا رہی ہیں آپ لوگ؟ بھائی دیکھو، کچھ اسپیشل ہونا چاہیے کیونکہ زرمل ہمارے گھر پہلی بار آئے ہیں۔ بلکہ آپ یوں کریں، مجھے ایک لسٹ بنا کے دے دیں، میں مارکیٹ سے لا دوں گا سب کچھ۔ اگر کچھ ریڈی میڈ بھی منگوانا ہو تو وہ بھی لا دوں گا۔ نہیں ریان انکل، پلیز کسی تکلف میں مت پڑیے، بلکہ میں تو بھی نکلنے بھی لگا ہوں۔ زالے کی بے ساختہ نگاہ اس کی سمت اٹھی تھی۔ زرمل نے بھی بغور ان سب آنکھوں میں دیکھا۔ زالے سٹ پٹا کے رہ گئی۔ اپنی اس بے اختیاری پر نگاہوں کا تصادم نہایت جاندار تھا، جو زرمل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ نہایت گہری نظروں سے اس نے ان جھکی لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ ریحان شیخ نے پرتکلف لب و لہجے میں کہا۔ ارے اب آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر ریحان شیخ کو دیکھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کا کام ختم ہو گیا ہو تو ایک دو دن یہاں بھی رک جائیے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ ریحان انکل، کیوں زرمل؟ عارفین نے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے زرمل کو دیکھا، بلکہ ہیرا اور سمرن نے بھی ساتھ دیا تھا ان کا۔ اوکے، میں آپ لوگوں کی خواہش رد نہیں کروں گا، یہ بول کے اپنے دل کی خواہش رد نہیں کرے گا۔ عارفین نے ہولے سے جھک کر سرگوشی کی تھی، جس پر زرمل دھیرے سے مسکرا کے زالے کو دیکھنے لگا۔ ان گزرے 2 دنوں میں زالے اس کے دل کے اتنا قریب آ گئی تھی کہ اب ایک پل کی بھی جدائی ناممکن سی لگتی۔ زالے وہاں سے اٹھ کر روم میں چلی آئی تھی۔ 2 دن سے اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، بس شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کپڑوں کو اتار پھینکے اپنے جسم سے۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک شوخ سے رنگ کا جارجٹ کا سوٹ نکالا۔ دل اندر سے جانے کیوں اتنا خوش تھا، الگ ہی انداز میں سر الاپ رہا تھا۔ چہرہ خوشی سے کسی بند کھلی کلی کی طرح کھلا ہوا تھا۔ ان سب آنکھوں میں اس قدر چمک تھی، چہرہ کسی چوندوی کے چاند کی مانند روشن تھا کہ کوئی بھی پہچان سکتا تھا کہ وہ آج بے انتہا خوش ہے۔ گلابی ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئی تھی، کیونکہ ان گزرے 2 دنوں میں اس کی زندگی کا پورا جغرافیہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی، ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگی کہ سامنے نگاہ اٹھی تو 2 سرمئی نگاہوں نے اسے اپنے مکمل حصار میں قید کیا ہوا تھا۔ زال کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، اور اس سب کی وجہ سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ دھرے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے زرمل تھا۔ زرمل نے بھرپور نگاہ اس کے کھلتے سراپے پر ڈالی۔ شوق سے گلابی رنگ کے سوٹ میں اس کی حد درجہ گوری رنگت اس کے خوشربا حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ وہ جو کچھ دن پہلے اس کے چہرے پر بیزاری، جھنجھناہٹ، غصہ نظر آتا تھا، وہ آج بالکل مفقود تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پہلے والی زالے سے، اپنی زندگی سے ناراض زالے ہے۔ زرمل اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ ٹھہرا تھا۔ 2 دن میں میرے بے انتہا پیار نے تمہارا سراپا نکھار دیا ہے۔ میری محبت اور چاہت نے تمہارے جسم کو ہی نہیں، تمہارے دل کو، تمہاری روح کو جکڑ لیا ہے، اور میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے اس دل کو میری عادت ہو چکی ہے۔ اس نے زالے کے لمبے گیلے بالوں کے آگے کی الجھی چند لٹوں میں اپنی انگلیاں پھیری تھیں۔ بولو، میں سچ کہہ رہا ہوں نا؟ زرمل اس کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر اٹھائے ان سب کانچ آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ زالے کچھ نہیں بولی تھی، بلکہ ان گلابی ہونٹوں پر ایک شرمگی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ زرمل نے یہ دلکش منظر باغور خاموشی سے دیکھا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم بھی چاہتی ہو نا کہ میں یہاں رک جاؤں؟ زالے نے اب بھی کچھ نہیں کہا، صرف گھنیری پلکوں کی باڑ کو رخسار پر گرا کے اقرار کر دیا۔ اظہار کا یہ انداز دل لوٹ لینے والا تھا، مگر زرمل کو اس وقت اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ بولو۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا کہ انچ بھر کا جو فاصلہ تھا وہ بھی مٹ چکا تھا۔ اس کے سندر سے مکھڑے کو اپنی مضبوط ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ زالے کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دو دن میں اس کی بے باکیوں کے اتنے مناظر دیکھ چکی تھی کہ اب اسے ہر طرح کی توقع کی امید تھی۔ دل یوں اور ڈرنے لگا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ کیا بولوں؟ بامشکل لبوں سے چند لفظ ہی ادا ہوئے۔ تم جانتی ہو کہ تمہیں کیا کہنا چاہیے۔ ذومانی بات اس کے گرد ایک مضبوط دائرہ کھینچ گئی۔ زرمل سب جانتا تھا، اس کی دل کی بات، پھر بھی اس کے ہونٹوں سے اقرار چاہتا تھا۔ اوکے، اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ میں یہاں رکوں تو میں ابھی چلا جاتا ہوں اس گھر سے۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کے پیالے سے اس کا چہرہ آزاد کر دیا تھا۔ زالے کا دل یہ سن کر ہی بے چین سا ہو گیا۔ میں نے کب کہا؟ بلا ارادہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے نکل گیا۔ تو رک جانے کا بھی تو نہیں کہا نا؟ آپ کیوں ستا رہے ہیں مجھے؟
اور جو تم ستا رہی ہو مجھے؟ الٹا سوال داغا تھا، مگر ان انابی لبوں پر وہ شرارت سے بھری مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے ستا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ چنب کے مڑنے لگی تھی کہ زرمل نے اس کی نازک مرمری کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کر لیا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، پوری طرح اس کی مضبوط باہوں میں قید ہو کر رہ گئی۔ اب تمہارے جانے کے تمام راستے مسترد ہو گئے ہیں، تمہارے ہر ایک بڑھتے قدم پر تمہیں میں ہی کھڑا ملوں گا۔ بولو، مجھ سے چھٹکارا پا سکو گی؟ اس کے شرمائے لجائے چہرے پر اپنی انگلیوں کے گہرے لمس کے نشان ثبت کرنے لگا تھا۔ نہیں، شرماتے ہوئے اس نے اسی کے چوڑے سینے میں پناہ لی تھی۔ اس کا یہ اظہار محبت زرمل کی دیوانگی میں اضافہ کر گیا تھا۔ زرمل نے اس کی روشن پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ زالے نے آسودہ ہو کر آنکھیں موند لیں۔ سب حال میں ایک ساتھ بیٹھے خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ رات کا کھانا تو کھا ہی چکے تھے۔ ہیرا وانیہ نے خواہش ظاہر کی، سب باہر ٹہلنے چلتے ہیں، جسے سمرن نے سختی سے مسترد کر دیا۔ حالات دیکھے ہیں، اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے چپ کر کے گھر میں ہی بیٹھو۔ ویسے سمرن بھابھی، آئیڈیا برا بھی نہیں ہے، عارفین نے اپنی رائے دی تھی۔ کہا نہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی دیکھا تھا کچھ دن پہلے کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ویسے بھی ٹھنڈ بہت ہے۔ ہاں، ہمارے لیے پریشانی ضرور ہو سکتی ہے، مگر بم بلاسٹ کرنے والے کو پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اس نے زرمل کو محسوس کن نظروں سے دیکھا، جو اس کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ عارفین، مجھے لگتا ہے تمہارے ہاتھ کا زخم دماغ پر کچھ زیادہ ہی اثر کر گیا ہے، جو اول فول بولے جا رہے ہو۔ سمرن کو اس کی بات فضول بالکل سمجھ نہیں آئی، بلکہ وانیہ اور ہیرا نے بھی ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا تھا، اور یہی کچھ حال مقصوم کا تھا۔ اس کی نگاہوں کی اسکرین پر ایک بار پھر وہ روح فزا سا منظر گھوم گیا، اور اس وقت وہ خود بھی تو کس قدر پریشان ہو گیا تھا، اور شاید کسی کے دل کے زخم بھرے ہوں۔ عارفین بھائی، لگتا ہے ٹھنڈ نے آپ کے دل و دماغ پر بہت زبردست اٹیک کیا ہے۔ ہیرا کو بھی وہ جان لیوا منظر یاد آ گیا تھا، مگر عارفین مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس سب کے درمیان زرمل اور زالے بالکل خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے عارفین کی ذومانی باتوں کا مطلب، اس کا اشارہ دونوں ہی اچھی طرح سمجھ گئے۔ اور فی الحال اس ٹھنڈ کا انتظام میں نے کر دیا ہے۔ ریحان شیخ کوریڈور کے دروازے سے اندر ہال میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی بڑا سا شاپر تھا، جسے انہوں نے بیچ میں رکھی کانچ کی ٹیبل پر رکھ دیا، اور نوری کو ایک فائل اور ٹرے لانے کو کہا۔ وہ فوراً حکم مانتے ہوئے ایک سیکنڈ میں حکم بجا لائی۔ سب ہی کی نظریں اس شاپر پہ تھیں، اور تجسس بھی کہ ریحان شیخ باہر سے کیا لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے وہ شاپر اس کانچ کے باؤل میں الٹ دیا۔ اس میں بہت سارے چلغوزے تھے۔ واؤ ریحان انکل، زبردست، یہ تو میرے اور زالے کے فیورٹ ہیں۔ ہیرا خوشی سے کھڑی ہوئی اور مٹھی بھر کے چلغوزے لیے زالے کے پاس دوبارہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ویری گڈ، تو پھر آج مجھے اس باؤل میں ایک بھی چلغوزہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ بے فکر رہیں ریحان انکل، ایسی چیزیں کھانے کے معاملے میں یہ دونوں ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکی ہیں۔ عارفین چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ویسے زالے، عارفین بھائی نے شادی کے بعد بہت زیادہ ہی پرپرزے نہیں نکال لیے؟ ہیرا نے ایک چلغوزہ چھیل کے منہ میں ڈالا تھا۔ اور ان کا انتظام بھی ہے میرے پاس۔ وہ کیا؟ کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا ان کو۔ اس نے گھور کے عارفین کو دیکھا۔ سمرن اٹھی۔ اس نے مٹھی بھر کے چلغوزے سب کو دیے تھے، مگر مقصوم نے لینے سے انکار کر دیا۔ ارے کیوں بیٹا، آپ کو پسند نہیں؟ اگر کچھ اور کھائیں گی تو بتا دیں، وہ ابھی منگوا دیتا ہوں۔ ریحان شیخ نے شفقت سے مقصوم کو دیکھا۔ ارے نہیں ریحان انکل، اصل میں بات یہ ہے کہ اسے چھیلنے میں مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ 1 منٹ تک اس کو چھیلو، محنت کرو، اور بالکل ذرا سا نکلتا ہے۔ مسز محنت کا پھل میٹھا بھی تو ہوتا ہے۔ عارفین نے بہت کچھ جتانے والے انداز میں اسے مسکرا کے دیکھا۔ عارفین کی یہ بات 100% درست ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ریحان شیخ نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ مقصوم نے کچھ نہیں کہا تھا، صرف خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عارفین اس سے سخت ناراض ہے، اور اگر وہ اسے چھیڑ رہا ہے، اس سے مسکرا کے بات کر رہا ہے، تو یہ سب وہ ان لوگوں کی وجہ سے کر رہا تھا۔ عارفین کے دھیان کے سارے دھاگے اس وقت صرف اور صرف مقصوم کی سوچوں سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کی سوچ کو، اس کے دل و دماغ پر رقم تحریر کو بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں سونے کی تیاری کرنی چاہیے، رات بھی بہت ہو گئی ہے۔ سمرن صوفے پر بے خبر سوتے بلینکٹ میں لپٹے رضا کو گود میں اٹھانے لگی۔ یار ابھی تو 2 ہی بجے ہیں۔ زرمل نے اپنی کلائی میں بندی قیمتی ہینڈ واچ پر نظر ڈالی۔
میرے بھائی، ہمارا تعلق انسانوں جیسی مخلوق سے ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو تمہارے لیے وانیہ نے اوپر والا بیڈ روم صاف کروا دیا ہے۔ پھر چاہے تم اور زالے پوری رات جاگ کے گزار دو۔ اس نے ذو معنی لب و لہجے میں دونوں کو دیکھ کر چھیڑا تھا۔ جاتی ہوئی سمرن کے قدم تھم گئے تھے۔ 2 دن زالے کا زرمل کے ساتھ رہنا مجبوری تھا، مگر وہ اب کیسے اس بات کی اجازت دے سکتی تھی؟ مانا کہ وہ دونوں قانونی اور شرعی حق سے میاں بیوی تھے، مگر جو حالات ان کے درمیان پیدا ہو گئے تھے، ان سے چھٹکارا پانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ کیسے زالے کو زرمل کے ساتھ اکیلا چھوڑ سکتی تھی؟ اور اگر خدا نخواستہ ارشد کو پتہ چل گیا کہ زرمل ہمارے ساتھ تھا تو وہ ایک قیامت برپا کر دے گا۔ سمرن کو تو جیسے جان ہی نکال دیتا۔ اس کے نام سے ہی اس کے اندر ڈر و خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عارفین کی بات پر زالے کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ اتنی سخت سردی میں بھی اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے مدد طلب نظروں سے رکی ہوئی سمرن کو دیکھا۔ وہ تو عارفین کو مزہ چکھانے والی تھی، مقصوم کو اپنے ساتھ مشترکہ بیڈ روم میں لے جا کر، مگر یہاں تو الٹی آنتیں گلے میں پڑ رہی تھیں۔ ارے زالے، تمہیں ایک چیز دکھانی تھی۔ ہم نے تمہارے لیے فیسٹیول سے ایک پینٹنگ خریدی تھی، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ جی سمرن بھابھی۔ وہ تو تھی ہی اشارے کی منتظر، فوراً کھڑی ہوئی اور سمرن کی جانب بڑھی۔ سمرن بھابھی، یہ رات کے 2 بجے پینٹنگ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ عارفین کو سمرن کی منطق نرالی ہی لگی، مگر وہ بھی سنی انسنی کرتی ہوئی چلی گئی۔ زالے 2 دن تک اس کی جنونی محبت اور بے انتہا پیار کے مناظر دیکھ چکی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی تھی، سکون کی نیند سونا چاہتی تھی۔ میرا خیال ہے رات واقعی بہت گہری ہو گئی ہے، اب سونا چاہیے۔ تو نے زالے کو روکا کیوں نہیں؟ دھیمے سے شکوہ کیا۔ عارفین نے، جس پر زرمل نے اسے ایک نظر دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ گڈ نائٹ۔ پھر وہ رکا نہیں اور چلتا ہوا اوپر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ عارفین اور ہیرا نے نہایت افسردہ ہو کر جاتے ہوئے زرمل کو دیکھا۔ ہیرا مایوس ہو کر کھڑی ہوئی اور اپنے مشترکہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ کوئی 5 منٹ بعد ہی کمرے میں آئی تو زالے کو بے خبر سوتے پایا۔ رضا اس کے پہلو میں میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اور برابر میں سمرن سو رہی تھی۔ وہ زالے سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر جب اسے اس طرح دیکھا تو اس نے بھی اپنا بستر سنبھال لیا۔ وانیہ کو عارفین و مقصوم کے درمیان اپنا وجود آکورڈ سا لگ رہا تھا۔ سائڈ میں رکھی اپنی بیساکھی اٹھائی اور اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ عارفین نے مقصوم کو دیکھا، جس نے چہرہ جھکایا ہوا تھا اور کھڑا ہوا اور مٹھی میں بھرے چھیلے سارے چلگوزے اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ مقصوم نے سر اٹھا کے دیکھا۔ عارفین اسے نہایت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مقصوم سے تا دیر ان بولتی آنکھوں میں دیکھا نہیں گیا تو اس نے پلکوں کی بار رخسار پر گرا لی۔ عارفین پھر وہاں ٹھہرا نہیں اور اپنے بیڈ روم کی سمت بڑھ گیا۔ مقصوم اپنی جھولی میں چھلے چلگوزوں کو غور سے دیکھنے لگی۔